नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं हमारा हफ्तेवार प्रोग्राम आपके मसाइल। गुज़िश्ता कई हफ्तों से हम बात कर रहे हैं आपके मसाइल प्रोग्राम में हमास और इसराइल के बीच जारी जंग के तनाज़ुर में। आज भी हम इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे। आज का हमारा मौजू रहेगा कि गज़ा की जो हालत है उसका ज़िम्मेदार कौन, और उसके बाद का जो दुनिया है वो उसका मुस्तक़बिल क्या होगा। तो इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, आइए मैं आपको उनका तारुफ़ करा देता हूँ। सबसे पहले मेरे मेहमान ख़ुसूसी हैं जनाब अब्दुल वाहिद हाशमी साहब, जो साबिक़ मीडिया कोऑर्डिनेटर यूएई एम्बेसी से। भाई साहब का बहुत बहुत खैर मक़दम। दूसरे मेरे मेहमान ख़ुसूसी हैं जनाब डॉक्टर खलीक़ुज़्ज़मा साहब, जो कि तज़किया निगार हैं। डॉक्टर साहब आपके बहुत बहुत खैर मक़दम। शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे कि मैंने कहा कि इस वक्त मौजूदा हालात जो है वो गज़ा की आप देख ही रहे हैं, वहाँ पर एक नस्ल कुशी जारी है। अरब लोग इसको कुछ समझ से बाला तर है, किस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं इसको। बज़ाहिर तो ये लगता है कि वो अभी भी आने वाली दुनिया के कोई 2030 में दुनिया कैसी होगी, 2040 में यहाँ क्या होगा, इसी के अंदर मसरूफ़ हैं। और वो अपनी ताकत को जो भी इस्तेमाल वो करना चाहते हैं, वो जाहिर सी बात है इस वक्त सबसे बड़ी ताकत जो है पैसे की ताकत है। वो पैसे से ही इस सब को हासिल करना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल उनके पास दिए भी हैं इस तरह से, लेकिन वो बराह रास्त कोई भी जंग के अंदर कूदना नहीं चाहता। लेकिन इस वक्त वहाँ पर एक बदतरीन नस्ल कुशी जारी है। हॉस्पिटल्स बंद हैं, वहाँ पर हत्ता के बग़ैर एनेस्थीसिया के ऑपरेशन हो रहे हैं। उनकी हालत वाकई बद से बदतर होती चली जा रही है। WHO ने कहा है जितनी अमवात हो चुकी उससे ज़्यादा अमवात जो है इस वक्त वहाँ जो बीमारी फैलेगी उसके एवज़ में, क्योंकि उनकी तदफीन नहीं हो सकी है, उसकी वजह से होगी। थोड़ा सा इसका आज जो पस मंज़र है, मैंने कई मरतबा बयान किया, किसी और पहलू से आज इस पर गौर करते कि वो अपने जो उनके अज़ाइम हैं इसराइल के, वो किस तरह से अपने अज़ाइम कब से उन्होंने शुरू किए और किस तरह से वो अपने अज़ाइम पर कायम रहे। जब ये ब्राज़ील के उसमें बासिल शहर के अंदर इसके प्रोटोकॉल ऑफ ज़ायनिज़्म लिखे जा रहे थे, उस वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि हमें जो है वहाँ पर एक रियासत कायम करनी है। उस रियासत को देखिए किस तरह से कायम करने के लिए अब तो वो तमाम तर आम है, वो जो भी प्रोटोकॉल उसने वहाँ पर लिखे गए बासिल उसमें शहर के अंदर मिल जाएंगे आपको। अगर आप नेट पे भी उसको सर्च करिए, पहले तो ये ढके छुपे थे। तो उसी के 4-5 साल के बाद पहली जंग अज़ीम शुरू हो गई। जब जंग अज़ीम शुरू हुई तो रूस जो था, वो जो ज़ार रूस था, वो एस्टो हंगेरियन के अगेंस्ट जब लड़ रहा था, तो वहाँ पर तो उससे कुछ वादा किया गया था कि अगर खिलाफत उस्मानिया के हम हिस्से बकरे करने लगे तो ये जो कुस्तुनतुनिया है वो तुम्हें दे दिया जाएगा। जब रूस वहाँ से बढ़ते हुए आगे बढ़ा और उसने पोलैंड को नाराज़ करके यूक्रेन, क्योंकि बीच में आ रहा था, यूक्रेन पर कब्ज़ा कर लिया। उसको था ही कि मुझे ये कुस्तुनतुनिया मिल जाएगा। तो जब इन्हें लगा कि रूस अब वहाँ तक पहुँच जाएगा, उस पर कब्ज़ा कर लेगा, तो रूस को वहीं पर रोकने के लिए इन्होंने जो उनके ये प्रोटोकॉल ज़ायनिज़्म उसमें लिखा हुआ है, उन्होंने उस वक्त लेनिन की मदद की जो कम्युनिस्ट थे उनको, और वहाँ पर इस तरह से उसको खड़ा किया कि रूस ने उसने कहा कि ये जंगें हमारी नहीं है, और वो वहीं पर रुक गया। इस तरह से वहाँ पर इन्होंने उसको महफूज किया। फिर उसके बाद 1917 के अंदर जब ये जंग बंद हुई तो आपने देखा कि वहाँ पर किस किस तरह से लोग पहुँचना शुरू हुए। फिर बालफोर डिक्लेरेशन, इसका कई मरतबा जिक्र आ चुका। दूसरा ये था कि इन्होंने 1948 के अंदर वहाँ पर अमेरिका की मदद से वहाँ पर और जो ब्रिटिश की वजह से उन्होंने वहाँ पर एक रियासत में कायम कर ली। अमेरिका भी थोड़ा सा पस मंज़र ये, जब ये स्पेन से निकाले गए और बदतरीन के ऊपर उस वक्त इनके साथ जो था जदों को भी, और इनका भी हालत बहुत ख़राब थी उस वक्त, तो इन्होंने जा कर के अपनी उसको लैंड को अमेरिका की ज़मीन को चुना, वहाँ पर ये जा कर के आबाद होने लगे। फिर उसकी मदद से इन्होंने वहाँ पर ये इसराइल की रियासत कायम हो गई। ये इनके तीन, और तीसरा ये था कि वहाँ पर पहुँचने में जब इसराइल की रियासत कायम हो जाएगी, फिर वहाँ से आलमी की हुकूमत जो है वो हम अपनी कायम करेंगे। ये उनका मजहबी पस मंज़र, वो अपनी उस पर यकसुई से कायम है और वो एक एक स्टेप करके बढ़ते चले जा रहे हैं अपने उस पर। लेकिन खलीक़ुज़्ज़मा साहब, सवाल ये उठता है तमाम तर चीज़ें जानने के बावजूद भी, हमारे उसके बावजूद, इसके अंदर अरब ख़ुद कितना ज़िम्मेदार है इस हालत का जो इस वक्त मौजूदा हालत के अंदर है। वो तो कुछ शशो पंच की हालत में नज़र आते हैं। देखिए, जहाँ तक अरबों का सवाल है, आपने जहाँ से बात शुरू की थी कि इस पूरे यानी जो नस्लकुशी हो रही है, खाका खींचा है कि एक और किसी ज़ाविये से देखने की कोशिश, तो कौन कौन इसका ज़िम्मेदार है। देखिए, अरब का नंबर तो बाद में आएगा। पहले नंबर तो वही ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने हमला किया है, जो ऑक्यूपाइड फोर्सेस हैं, जो नापाक अज़ाइम रखते हैं और जो बाहर से आके वहाँ पर घुस गए हैं और जो एहसान फरामोश हैं।
جن کو کہ وہاں جگہ دی گئی تھی جب پورا کیا یورپ. عرب اپنی تاریخ سے معذرت کے ساتھ جی. عرب اپنی تاریخ سے ان کی تاریخ سے واقف نہیں تھے کیا؟ جو اس وقت میں جب شروع سے آ کر کے ایک دو فیملیز وہاں پر جانا شروع ہوئی تھی، بسنا شروع ہوئی تھی، کیا کتنی شفاق قوم ہے یہ، جس نے نبیوں کو نہ چھوڑا، وہ بچوں کو، نوزائیدہ بچوں کو، عورتوں کو اس وقت بے رحمی سے قتل کیا جا رہا، واقف نہیں تھے وہ؟ دیکھیے میرے خیال سے تو ہوا یہ کہ جب ان کو ہٹلر نے وہاں 60 لاکھ لوگوں کو مارا اور یورپ نے بھی اپنا کچڑا نکال کے وہاں پھینک دیا کہ ان کو ہم جا کے یہاں پر ایک اسٹیٹ بسائیں گے. خاص طور سے انگلینڈ ہی تھا وہاں پر، انگلینڈ کا ہی قبضہ تھا، اسی نے وہاں ڈکلیئر کر دیا. تو اس ٹائم تو بہت کم آبادی تھی، 4000 آبادی رہی ہوگی، 2-4% ایریا پہ آئے کہ وہ رہنے لگے. اور اس کے بعد جب انہوں نے یعنی پناہ مانگی تو مسلمان کا دل تو نرم ہوتا ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوا کہ دشمنوں کو جب وہاں قحط پھیل گیا مکہ کے اندر تو یہاں سے اللہ بھیجا گیا کہ ٹھیک ہے دشمن اپنی جگہ ہیں لیکن انسانی بنیاد پر تو ہم ان کو مرنے نہیں دیں گے. انہوں نے بھی یہاں پر بسا لیا، لیکن چونکہ پہلے سے یورپ اور پھر بعد میں امریکہ پیچھے سے لگ گیا. اب تو ہیڈ امریکہ ہی ہے، پہلے انگلینڈ آگے تھا، اب امریکہ آگے پورا یورپ نیٹو پیچھے ہے. تو انہوں نے پھر کیا کیا، ایک ایک کر کے وہاں بسانا شروع کر دیا. پاور ان کے پاس تھی، سب کو پتا بھی امریکہ بھی ایک سپر پاور ہے، نیٹو ملا لیں وہ بھی ایک سپر پاور ہے. عربوں کا کیا تھا؟ اب عرب کے بارے میں بتا دوں میں آپ کو. عرب بھی اس کو آپ 2 حصوں میں کر لیجئے. ایک تو فلسطین جنہوں نے انسانی بنیاد پہ اور مذہبی بنیاد پہ اور اپنی دینداری اور نرمی کی بنیاد پہ جگہ دی. دوسرا عرب جس کو آپ کہہ رہے ہیں، جس کی طرف لوگ جاننا بھی چاہیں گے، وہ ہے گلف کنٹریز جہاں اس وقت بہت بے پناہ پیسہ ہے، گیس ہے، تیل ہے، سونا ہے، عیش پرستی ہے. تو ان کی اپنی حکومت تو ہے نہیں ہے. ان کو تو انگلینڈ جب جانے لگا تو جو وہاں جتنا بڑا غلط کام کرنے والا تھا اس کے اتنا بڑا ایریا اس کے حوالے کر دیا. خلافت عثمانیہ کے حصے بکرے کرانے میں عربوں کا ہاتھ نہیں تھا؟ بالکل ہاتھ تھا. غداری کی انہوں نے بالکل غداری کی. جی. انہوں نے جب ہمارے یہاں تو چاک کر دی ترک نادان نے خلافت کی، قبا پہلے ادھر ہوا تھا وہ غداری، ان لوگوں نے ادھر غداری کی، اس کے ٹکڑے ہوئے. تو غداری میں ان کا بھی ہاتھ ہے. جب آپ دکھائی دے رہا تھا کہ وہ ایک پاور اکٹھی ہوتی چلی جا رہی وہاں پر، اس پاور کا کوئی سدباب بھی نہ کیا، جب کیا تو ایسا کیا کہ الٹی منہ کر کے منہ کی کھانی پڑی. تو دیکھیے اس کو لوگوں کو اس میں پس منظر دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ کئی طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو اس وقت جو ڈیموکریسی ساری دنیا میں، ہمارے ملک میں بھی، بھارت میں، کہ لوگ اپنے ووٹ کا، رائے کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں اور ہماری سلیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے ہم اس کو ہٹا بھی دیتے ہیں. عرب میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا، شروع سے بھی نہیں ہوا. تو وہ تو کسی نے ان کو بٹھایا ہے، تو عوام کے نمائندے نہ تھے نہ آج ہیں وہ. تو جس نے بٹھایا تھا اس کی وہ دلالی پہلے بھی کر رہے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں. تو ان کو تو آپ ایک الگ ہی اس میں رکھیے. تو ان سے آپ کیا امید رکھیں گے؟ عوام ایک الگ چیز ہے. آپ عوام سے شکایت کر سکتے ہیں کہ عوام کو، عوام بھی تو دیکھیے، عوام کو بھی کوئی بھی ریولیوشن لانے کے لیے ظاہر سی بات ہے سڑک پہ نکلنا پڑتا ہے. عوام بھی تو خاموشی کی اختیار کی ہوئے. خیر بہرحال وہ دوسری طرف بات چلی جائے گی. جی واحد صاحب، اگر آپ سے اب موجودہ حالات میں آ رہے ہیں تو ہم نے تھوڑا سا تاریخی پس منظر کے بارے میں بات کی. اس وقت عرب کنٹریز کچھ شش و پنج میں نظر آتے ہیں. وہ کبھی تو ان کے آپسی اختلافات آ جاتے ہیں سامنے کہ وہ سوچتے ہیں کہ کہیں ایک دوسرے پر جیسے ایران رجیم حاوی نہ ہو جائے. کبھی وہ سوچتے ہیں اس پر کسی اور خطے کا، کسی اور اس کا قبضہ نہ ہو جائے. وہ کیا واقعی کسی شش و پنج کا شکار ہیں؟ بادشاہت کی سب سے بڑی دقت یہی ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہر وقت جو ہے ان کو ایک انسٹیبلٹی یا انسٹیبلٹی کا جو ہے خطرہ رہتا ہے. ہمیشہ لگتا ہے ان کو کہ بھئی پتہ نہیں کب کیا ہو جائے. جیسے آپ دیکھیے کہ بہت سارے مواقع ایسے آئے، ایون شاہ فیصل کا جو قتل ہوا تھا کیسے ہوا تھا پوری دنیا جانتی ہے. تو مونارکی کو چینج کرنا کوئی بہت بڑا مطلب اس کے لیے کوئی بہت بڑے اسٹریٹجی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بہت جلد جو ہے. اور ایون بھارت کے اندر اگر آپ دیکھ لیں جو مغلیہ تاریخ رہی ہے تو کیسے جو ہے سید برادران نے میرٹھ میں بیٹھ کر کے 24 گھنٹے میں دلی میں کس طرح سے بادشاہ تبدیل کیے ہیں. تو یہ ایک تو بادشاہت جو ہے، اور وہ جو ایک شعر ہے کہ جو عمارت سب سے زیادہ بلند ہوتی ہے تو وہ ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے. تو انہوں نے جو ہے اگر ہم پورے اس پہ دیکھیں جو ماڈرن ٹیکنالوجی کا انہوں نے استعمال کیا ہے، جو کچھ ہوا ہے، تو ہائی رائز بلڈنگس وغیرہ جو کچھ بنی ہیں، تو ان کا جو ہے اب یہ ہے کہ جب آپ ایک اسٹیج پہ پہنچتے ہیں بالکل لگزریس لائف اور یہ سب ہوتا ہے تو پھر آپ کسی کنفلکٹ کا شکار نہیں ہونا چاہتے. آپ جو ہے سوچتے ہیں کہ ہم بین چلیں، تھوڑے محتاط رہیں، احتیاط برتیں. تو اس لیے وہ ڈائریکٹ جو ہے 1967 یا پھر اس کے بعد کی جو بھی کنفلکٹ وغیرہ اسرائیل سے ہوئی تو وہ ڈائریکٹلی جو ہے اسرائیل کے ساتھ یا کسی بھی پاور کے ساتھ کنفلکٹ میں نہیں آنا چاہتے. مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں کہ صدام حسین نے جب کویت پہ اٹیک کیا تو کیا اس وقت ڈائریکٹلی کوئی عرب ورلڈ کا انٹرونشن دیکھنے میں نہیں آیا. انہوں نے امریکہ کے اس میں گئے کہ بھئی امریکہ آؤ ہمیں مدد کرو، ہمارا کیا ہوگا.
کویت کے جو بادشاہ تھے اس وقت کے امیر کویت، وہ جو ہے بھاگ کے ریاض آ گئے تھے، تو وہاں ان کو جو ہے، اور اب جو ہے پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ بحرین کے اندر کنفلکٹ ہوا تو وہاں جو ہے جی سی سی کے جو ہیں ٹروپس وغیرہ گئے. اس کے بعد پھر دیکھا ہم نے کہ یمن کے اندر بھی گئے یہ. تو یمن کے اندر اس وقت گئے ہیں جب انہوں نے 34 کنٹریز کی ایک ملٹری بنائی، اور جس کے چیف جو ہے ایک پاکستان کے ریٹائرڈ ملٹری جنرل کو جو ہے بنایا انہوں نے. تو عربوں کے پاس جو ہے، جیسا کہ میں نے کئی بار پچھلے ڈیبیٹس میں ہی بولا ہے، کہ یہ ایک مؤثر اور دیرپا حکمت عملی بنا سکیں، یہ ان کی فطرت کے خلاف ہے. یہ شروع سے ابتدا سے ایک جذباتی قوم رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات دوسری ہے، وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے تھے اس میں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ ملتی تھیں آپ کو. تو اس کے بعد جو اور لوگ ہیں، تو اسٹریٹجی تو یا تو حضور نے بنائی یا حضور کے ٹرینڈ کیے ہوئے صحابہ کرام نے بنائی. تو وہ ایک مخصوص لوگ تھے، لیکن جو عام عرب ہیں، جنرل پبلک، تو اس کے اندر جو ہے اس چیز کی کمی ہے، اور یہ ہمیشہ رہے گی، کیونکہ ان کے فطرت کے خلاف ہے کہ ایک مؤثر حکمت عملی. وہ تو صرف جو ہے ٹائملی کچھ چیزیں بناتے ہیں، اچانک جذبات میں آتے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اس وقت جو ہے صورتحال وہ یہ ہے کہ امریکہ کے جو بڑے بڑے بیسز ہیں، چاہے متحدہ عرب امارات میں ہوں، چاہے قطر میں ہوں، چاہے بحرین میں ہوں، چاہے سعودی عرب میں ہوں، تو ان سارے ممالک میں یہ ان کو پیسے دے دے کر کے عاجز آ گئے ہیں. عرب ممالک کو لگتا ہے کہ ایک طرف تو ان پہ جنگ مسلط کی گئی، کمزور کیا گیا، اور دوسری طرف نظریاتی طور پہ ان کو جو ہے تو وہ امریکہ سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں. تو جب وہ پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں تو ان کو ایک دوسرا بندہ چاہیے ہوتا ہے. تو ان کی ہمیشہ یہی ہے کہ بھئی ہماری جنگ دوسرا لڑے. نہ تو کوئی اسٹریٹجی ہے، نہ کوئی حکمت ہے. جی بس صرف یہی ہے کہ وہ ہمیشہ سیف زون میں رہنا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر آپ سے بھی جاننا چاہیں تو وہ اپنی اس حکمت عملی جو انہوں نے بنایا تھا، جو جیسے میں نے کہا تھا پروٹوکول آف زائنزم میں دیکھا تھا، انہوں نے جو اپنے 3 نکات انہوں نے کہتے ہیں کہ اسرائیل کی وہاں پر آباد کرنا، پھر اس کی قیام کرنا، پھر عالمی حکومت، 2 تو انہوں نے پورے کر لیے. اب تیسری ہم دیکھ رہے ہیں، تیسرے کے اوپر بھی وہ اپنی طرف گامزن. انہوں نے دکھائی دیا کہ اس کی راہ کے اندر کچھ اگر روڑا کوئی اگر اٹکا سکتا ہے تو روس کو اٹکا سکتا ہے. روس کو انہوں نے کتنی چالاکی سے پہلے تو، کیونکہ ان کے جو پروٹوکول آف زائنزم اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ ہم دنیا کے اندر کوئی مذہب نہیں چھوڑیں گے، صرف ہم اپنے مذہب پر قائم رہیں گے، باقی سب کو ہم غیر. اور کیا بھی انہوں نے تمام دنیا کی آبادی میں سیکولرزم کے نام پہ سارے مذاہب اس طرح سے. روس کے اندر تو چرچ وغیرہ سارے بند تھے اس طرح سے. پھر انجام کا روس کو بھی انہوں نے ٹکڑے کر دیے. وہ تو اتنی اپنی پالیسی کے اوپر گامزن رہے، ہم بالکل سوئے کیوں رہے ہیں؟ ہم کون سے خواب غفلت میں تھے؟ دیکھیے بات تو خیر صحیح ہے کہ انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بنائی، اور دنیا میں جہاں بھی جو بھی آپ خرابی دیکھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے تانا بنا اس کا یہودیوں سے جڑتا ہے. چاہے عیاشی پھیلانا ہو، بلو سیڈیز ہوں، بلو فلمیں ہوں، سود بیاج کا کاروبار ہو، سب ان کی دین، سب انہی کا پھیلایا ہوا ہے. ملکوں کو لڑانا ہو، انسانیت کو تباہ کرنا ہو، تو یہ سارا کام انہی کا ہے. تو یہ ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں. تو کبھی وہاں رشیا کے اندر جو ان کی سب سے پہلی گورنمنٹ بنی تو سارے ٹاپ رینک پہ یہودی تھے وہاں پر، تو کمیونزم کو ہائی لائٹ کر دیا، اس کے ٹکڑے جیسے آپ نے کہا تو اس کے ٹکڑے کرا دیے. تو یہ اصل میں ہمدرد تو کسی کے نہیں ہے، ایکچولی یہ انسانیت کے دشمن ہیں، اور یہ بہت بدترین قسم کے لوگ ہیں، اور وعدہ خلاف لوگ ہیں. یہ خالی اپنا ہی بھلا چاہتے ہیں. اب اس وقت اتفاق، میں اس کو کہوں گا اتفاق ہے، یہ اتفاق یہ ہے کہ ان کی خود کی اپنی کوئی حیثیت تو ہے نہیں ہے سوائے بدماشیوں کے. ان کو امریکہ اور کیسے کہہ رہے ہیں میں بتا رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں پوری امریکہ لابی پر یہ قابض ہے، یہی کہہ رہا ہوں، ان کی حیثیت ہے، یہ ہر ایک کو استعمال کرتے ہیں، امریکہ کو استعمال کر رہے ہیں. پورا نیٹو امریکہ ان کو جو ہے مل گیا ہے ایکچولی. آپ یہ نہ سمجھیے کہ امریکہ اتنا وہ ہے بھولا بھالا ہے. امریکہ بھی ان کو استعمال کر رہا ہے، یہ ان کو استعمال کر رہے ہیں. کوئی سا پریزیڈنٹ بغیر ان کے بن سکتا ہے، بغیر ان کی مرضی کے؟ کتنا پیسہ یہ لوگ دیتے ہیں وہاں، پوری اس پہ حاوی ہیں یہ لوگ. کیا کہا تھا ملنکن نے جانے کا؟ میں جوس کی حیثیت سے آیا ہوں یہاں پر. دیکھیے وہ بات اپنی جگہ ہے، یہ ایک پہلو جو آپ بیان کر رہے ہیں، اور میں دوسرے پہلو پر بھی غور کرتا ہوں کہ جس کی آبادی 200 کروڑ ہو کرسچینس کی، امریکہ اس وقت کا سپر پاور ہو، نیٹو کسی سپر پاور سے کم نہیں ہے، جو فرانس انگلینڈ وہاں سب کے پاس ایٹم بم کی پاور ہے. اتنے بھولے بھالے عیسائی بھی نہیں ہیں، یہ آپ سمجھ لیجیے. تو اس پاور کا کیا ہوتا ہے؟ روس کے پاس اس وقت بھی 20,000 ایٹم بم تھے، روس بھی کر گیا. تو وہ استعمال اسی کو، یعنی ایک لحاظ سے انہوں نے اپنی فوجی چھاونی بنا دی ہے وہاں پر. اسرائیل کو بھی وہ استعمال کر رہے ہیں، وہ ان کو استعمال کر رہا ہے. وہ اسرائیل ان کو استعمال کر رہا ہے زیادہ تر. اگر آپ دیکھیں تو اس وقت کنڈیشن یہ ہے، اسرائیل اپنی عالمی جو حکومت ہے اس کی طرف گامزن ہے، اس کے اوپر اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ جو ان کے نکات ہیں وہ بڑھتے جائے. وہ بات الگ ہے. انہوں نے بیچ میں ابھی یہ کیا ہوا تھا کہ دیکھا کہ لڑائی جھگڑے سے جو کچھ ہوگا یہ تو خون بہانے سے
بہتر ہے ابراہم کارڈ کو لے کر کے آئے ہو تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ابراہم کارڈ کا تو معاملہ یہ ختم ہو گیا. کس طرح سے ابراہم کارڈ یہ بھائی صاحب ابراہم کارڈ کے اندر جو ایک کے بعد ایک بڑھتے چلے جا رہے تھے اور ہوتے جائے, کیا جس پارٹی کی وہاں حکومت ہے اس کے بارے میں بھی یہ نہیں جانتے تھے. اس کا تو خود یہ اس کے جو پروٹوکول ہے اس کے جو وہاں پر ہے اس کے اندر خود ہی لکھا ہوا ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے, انہوں نے جو اس کے اندر لکھا کسی بھی طرح سے اسرائیل کے اندر کسی فلسطینی حکومت کو یا ریاست کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے اس کے اندر, اور دارالحکومت جو ہمارا یروشلم ہوگا اس کے اندر صرف اور صرف یہودیوں کی عبادت گاہ ہوگی. پھر اس کے ساتھ کیوں یہ ملتے چلے جا رہے تھے اس طرح سے ایک کے بعد ایک؟ یہ کون سی اپورچونٹی تھی, یا یہ اسے کہیں گے خود غرضی تھی کیا؟ یہ خود غرضی ہی ہے, کیونکہ جیسے بتایا میں نے کہ یہ ہمیشہ سیف زون میں رہنا چاہتے ہیں. اس کا بیسک ریزن یہی ہے کہ جب آپ کے پاس دولت آ گئی اور آپ جو ہے ایک طرح سے لگزریس لائف وغیرہ کے اس میں آ گئے تو پھر آپ جو ہے پھر کسی کنفلکٹ وغیرہ میں جانا نہیں چاہتے ہیں. سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے فرمان کہ ہر ملت کا, ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے, اور میری امت کا یعنی امت محمدیہ کا فتنہ دولت ہوگی. اور حضور نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ جب صحرائے عرب ہرے بھرے ہو جائیں گے تو جو ہے تو ہم جو ہے جو موجودہ صورتحال ہے آپ دیکھیے کہ وہاں تو اب وہ جو ہے جہاں ندیاں نہیں ہیں وہاں بھی فصلیں اگائی جانی شروع ہو گئی ہیں, وہاں بھی جو ہے ٹورزم کے بڑے بڑے اسپاٹ بن رہے ہیں, اسکائی کریپرس ہیں, بڑی بلڈنگس ہیں جیسا میں نے بتایا. تو جب آپ ایک اسٹیج پہ آپ پہنچتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہمیں ایک سیف زون میں رہنا ہے, تو آپ کسی کنفلکٹ وغیرہ میں نہیں جانا چاہتے. اور بالخصوص دیکھیے اسرائیل کے ہونے کا عرب مونارکی کو فائدہ تھا. مونارکی کو فائدہ کیا تھا؟ ان کو فائدہ یہ تھا کہ وہ جب بھی کوئی خامی ہوتی تھی, جب بھی کچھ یہ ہے تو وہ اسرائیل کی طرف موڑ کر کے اپنے آپ کو ایک سیف زون میں لے آتے تھے تاکہ عوامی مزاحمت ہو, کچھ بھی ہو, نہیں اسرائیل ہے, خطرہ ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو اپنی تعدیبی کارروائیوں کو وہ اسرائیل کے نام پہ مس یوز کر رہے تھے. جی اور اب یہ ہے کہ اس کی ایک طرح سے ایک ریڈ لائن آ گئی ہے کہ بھئی آپ کو کیسے کرنا ہے. ابراہم ایکارڈ کیا تھا کہ ابراہم ایکارڈ بیسیکلی گریٹر اسرائیل کا ایک ایکسپینشن کا پروگرام تھا جس کے یہ اعلی کار بنے ہوئے تھے, کیونکہ ان کا اپنا کوئی دماغ ہے نہیں, برین ہے نہیں. یہ اس کے اندر وہی جیسے آپ نے کہا مال فتنہ, اور یہ اسی کے اندر سوچ رہے تھے کہ یہ اس خلیل صاحب کہ یہ اس گورنمنٹ کے ساتھ سمجھوتا کرتے چلے جا رہے تھے جو کہ ان کی ازلی دشمن ہے, اور یہ بس یہ سوچتے کہ آج کا دن نکل گیا, کل کا دن نکل گیا. جی ازلی دشمن جو ہے عرب حکمرانوں کی ہی نہیں, ہر بادشاہت کی ازلی دشمن صرف ڈیموکریسی رہی ہے, جمہوریت رہی ہے. اور میں نے کئی بار بولا ہے یہ ڈیبیٹ میں کہ چونکہ فلسطین میں جو موجودہ حکومت ہے وہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ہے, چاہے حماس ہو, چاہے فتح ہو, چاہے دوسرے گروپ ہوں, اور وہاں پہ جو ہے ہائیلی ایجوکیٹڈ فلسطینی ہوتے ہیں, وہ بہت ہی وائبرنٹ ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. تو اس سے عربوں کو تھریٹ لگا. عرب چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جمہوریت رہے لیکن مسلم ممالک میں نہ رہے. کیونکہ مسلم ممالک پھر وہ ایک مثال قائم کرتے ہیں. تو یہ مسلم ممالک میں بھی جمہوریت کمزور کرنے کے لیے بلینس آف ڈالرز عرب حکمراں خرچ کرتے ہیں. مصر کی مثال سامنے ہے بالکل کہ جہاں کئی بلین ڈالرز انہوں نے دیے تھے ملٹری کو تاکہ وہ جو ہے وہاں کی جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اس کو وہ وہاں پہ ختم کیا جا سکے, گرایا جا سکے. تو یہ ہے تاریخ ان کی. تو بادشاہت جو ہے جمہوریت سے ڈرتی ہے. اس کی تو مثال ہے کہ اسرائیل کے لیے مصر کے اندر مرسی کو کس طرح سے کیا $8 ارب سعودی عرب نے دیے نہیں تھے کیا اس گورنمنٹ کو گرانے کے لیے. تو اگر ہم موجودہ دور کے جو حالات ہیں اس وقت کے کہ اب بالکل جو ہے دروازے پہ آ کر کے کھڑا ہو گیا دشمن, تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہی ہے. تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے اس بات کو کہ ہم خود اوروں پہ ہم ذمہ داری ڈالنے کی بجائے کہ ہم خود ذمہ دار ہیں. جی خلیل صاحب. دیکھیے میں پھر اسی بات کو دہرا رہا ہوں کہ دونوں طرح کے لوگ ذمہ دار ہیں. ایک ہمارے گھر کے اندر کوئی گنڈا گھس گیا ہے تو ہم اس کو بہت بھولا انوسینٹ نہیں مانتے, وہ کیوں گھسا بھائی, کیوں قبضہ کیا, اور دوسرا دشمن ہوگا سر, وہ تو دشمن ہوگا. دوسرا محلہ پڑوس ہے. جیسے کہ ابھی بھائی صاحب کہتے ہیں ڈیموکریسی کے اندر مصر کے اندر کیا چنی ہوئی حکومت نہیں تھی مرسی کی, اس حکومت کو گرانے کے لیے $8 ارب سعودی عرب نے نہیں دیے تھے. بحرین کی طرف سے پیسہ نہیں آیا تھا, امریکہ کی طرف سے پیسہ نہیں آیا تھا, ٹوٹل ملا کے $18 ارب. دیکھیے وہ تو خالی مرسی کی بات نہیں ہے. اگر آپ اسلامک سالویشن فرنٹ آپ دیکھ لیں, چاہے وہ الجیریا دیکھ لیں, ٹونیشیا دیکھ لیں, اور چاہے وہ غازہ خود دیکھ لیں, غازہ میں الیکشن کے بعد انہوں نے حکومت کہاں دی تھی حماس کو, وہ تو طاقت کے زور پہ قبضہ کیا انہوں نے.
میں تو وہی وہ تو آنے ہی دینا چاہتے ہیں نا، نظریاتی وہ با اخلاق. ڈیموکریسی نہیں چاہتے. اگر یہ جو مصر آج جو وہاں پر ہے بارڈر ہے اس کا لگا ہوا، اگر مرسی کی حکومت ہوتی تو کیا یہ حالات نہیں ہوتے؟ سر، ڈیموکریسی چاہتے ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ میں کو. آپ کو بتاؤں کیا آگے یہ بتائیے، وہاں اگر مرسی کی حکومت ہوتی مصر میں تو کیا جو آج حالات ہیں وہ حالات ہوتے اس بارڈر پر؟ بالکل نہ ہوتے، سارا راستہ سب کچھ بدل گیا ہوتا. بدل گیا ہوتا نا. بالکل تو بدل اس گیا کے لیے ہوتا. عرب ذمہ دار نہیں ہے. جی مجھے یاد ہے کہ مرسی کی ہی گورنمنٹ میں ایک بار غزہ پہ اٹیک ہوا تھا اسرائیل کا، اور وہ ودن فیو ڈیز جو ہے روک دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ مرسی نے اپنے وزیر اعظم کو فوراً غزہ بھیجا اور اس بندے نے لینڈ کیا. اور صرف وہی نہیں، قطر کے امیر جو ہے اس وقت کے جو ہے یہ خود اس وقت غزہ گئے تھے. تو ودن فیو ڈیز وہ وار اسرائیل کو روکنی پڑی. اسرائیل کو لگ گیا کہ ملٹریلی پورے عرب ریجن کا جو سب سے پاورفل کنٹری ہے مصر، ایجپٹ، اس کا جب پرائم منسٹر غزہ کے اندر موجود ہے یہ ہے، تو ہم اس کو فردر اسکلیٹ نہیں کریں گے. تو دیکھیے پیس کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ سامنے والے سے بھی سامنے والے کو تھریٹ محسوس ہو. جس دن فلسطین سے تھریٹ محسوس ہوگا اسرائیل کو، اس دن امن قائم ہو جائے گا. جب تک تھریٹ محسوس نہیں ہوگا تب تک وہ ٹریٹمنٹ اس کا ایسا ہی رہے گا. تو یہ جو ہے ایک یونیورسل لا ہے، اور یہ اسرائیل پر بھی لاگو ہوتا ہے، فلسطین پہ بھی لاگو ہوتا ہے. جو دور کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں اب اس مسئلے کے اوپر دنیا کیا واقعی اب آپ کو دو حصوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، یا عرب سب سے پہلے اس سے پہلے بھی عرب جو ہے اب اس لڑائی کو کس طرح سے لڑنا چاہتی ہیں؟ کیونکہ اب تو خطرہ تو نہیں محسوس ہو رہا ہے. جی جی، دیکھیے دنیا دو حصوں میں تو اس طرح سے ضرور بٹ رہی ہے کہ چونکہ یہ پوری دنیا کی جو بڑی طاقتیں تھیں، امریکہ پلس نیٹو، 31 کنٹریز تقریباً اس کے اندر ہیں، اور یعنی پورا یورپ ہی ہے مان لیجیے، اور امریکہ خود اپنے آپ میں سپر پاور ہے. تو انہوں نے پہلے تو یوکرین کے اندر پوری جان لگا دی، اور تب بھی وہاں رشیا کو نہیں ہٹا پائے وہ. ہاں، اور جیسی انہوں نے یہاں طاقت لگائی اب رشیا بھی یہاں پر آ گیا ہے، تو دو حصوں میں بڑی دکھائی دے رہی ہے. ایران، یمن. ابھی کل پرسوں امریکن کانگریس نے زیلنسکی کو وہ خطاب کرنا تھا، اس کو روک دیا گیا. اس نے کہا کہ کانگریس نے، امریکن کانگریس نے اس کی ایڈ روک دی ابھی تک. جی جی، تو وہاں سے تو یہ ہاتھ کھینچ رہا ہے. تو اس لیے اس کو پاور کو یہاں لگانا چاہ رہے ہیں وہ. اس پاور کو اگر اس طرح تو ادھر پھر روس بھی آنا چاہ رہا ہے. اس لیے آ رہا ہے، روس اس لیے یہاں پر آنا چاہ رہا ہے کہ تم وہاں سے ہٹ رہے تو ہم بھی یہاں پر آ رہے ہیں. تو کیا یہ ایک بڑا یہ خطہ اب آپ کسی بڑے میدانی جنگ میں تبدیل ہوتا ہے؟ ایسا محسوس تو یہی ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی تک جو لوگ انوالو ہیں ڈائریکٹلی، عرب ورلڈ چاہے لاکھ خوش ہو، اس میں ایران، یمن کے حوثی، اور پلس حزب اللہ اور لبنان، تو یہ سب سیریا بھی کسی حد تک، اور سیریا کا مطلب اب رشیا ہے. ایک ہی عرب کنٹری ہے جہاں رشیا کا کوئی اگر وہاں بیس موجود ہے، وہ خالی سیریا ہے. پہلے تو عراق بھی تھا، اور یاسر عرفات صاحب بھی تھے، کرنل قذافی بھی تھے، پہلے ایک بڑا گروپ تھا لیفٹسٹوں کا، وہ سب ختم کیا انہوں نے، یورپ والوں نے ہی. ایک لحاظ سے ایک بڑے یعنی جنگ کی طرف نہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارا ایسا نظر آ رہا ہے کہ شاید جنگ اور پھیل سکتی ہے. پھیلنا تو نہ چاہیے. عرب اس کو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عرب کس طرح سے لڑنا چاہتے ہیں؟ خطرہ تو اب ان کے دروازے پہ کھڑا ہے. عربوں کو جو ہے خطرہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ایک جو ہے دیکھیں، اگر ہم تو عوام جو ہے وہ زیادہ تر اپنے حکمرانوں سے نالاں ہیں، نمبر ایک تھریٹ. نمبر دوسری تھریٹ یہ ہے کہ عرب والے امریکہ سے بھی پریشان ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ سے کسی طرح سے پیچھا چھڑایا جا سکے، کیونکہ کئی دہائیاں ہو گئی ہیں، تقریباً 70 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. تو وہ لوگ جو ہے چاہتے ہیں، لیکن عربوں کے اندر ایک یہ ہے، جیسا میں نے بتایا، کہ جب آپ لگزریس لائف جیتے ہیں تو آپ سیف زون میں رہنا چاہتے ہیں. وہ ڈائریکٹ جو ہے کسی کنفرنٹریشن میں یا کانفلکٹ میں نہیں آنا چاہتے. تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کے پاس جو بھی وسائل ہیں اس کا استعمال کر کے وہ کوئی اور تیسرا آئے جو ان کی جنگ لڑے، جو کہ امپاسبل ہے، کبھی دنیا میں نہیں ہوا ہے. اپنی جنگ جو ہے آپ کو خود ہی لڑنی پڑتی ہے. جیسے کہ ایک مشہور شعر بھی ہے کہ اپنے دم پہ لڑتی ہے اپنی جنگ ہر پیڑھی، نام سے بزرگوں کے عظمتیں نہیں ملتی. تو آپ کو اپنی جنگ لڑنی پڑے گی، لیکن یہ پیچھا چھڑانا چاہ رہے ہیں. عرب کیا حکمت عملی اپنائیں گے جو کہ ابھی تک یہی نہیں طے کر پا رہے؟ حکمت عملی یہ ہے کہ ان کو ابھی بھی لگتا ہے، دیکھیے میرا سوال ہوتا ہے کہ عرب جو ہے ابھی کنفیوز ہیں اس شش و پنج میں کہ حماس کی ہم حمایت کریں یا مخالفت کریں. نہیں، کنفیوژن اس پہ نہیں ہے. کنفیوژن ان کو دوسرا نہیں، کنفیوژن نہیں ہے ان کو، اصل میں خوف ہے. ہم خوف کو کنفیوژن کہہ سکتے ہیں، لیکن میں یہ نہیں مانتا کنفیوژن ہے. وہ بالکل ایک طرح سے چیزیں کرسٹل کلیئر ہیں ان کے لیے کہ اگر وہ کسی کنفلکٹ میں شامل ہوتے ہیں تو ان کی تباہی یقینی ہے. تو اس لیے کوئی بھی عرب ملک، چاہے متحدہ عرب امارات ہو، سعودی عرب ہو یا کوئی اور ہو، چاہے مصر ہو، اردن ہو، تو یہ ڈائریکٹ جو ہے کنفلکٹ میں اسرائیل کے ساتھ نہیں آئیں گے. ان کو پتہ ہے کہ تباہی نشچت ہے. یہ بھی کچھ نہ کچھ ریٹیلیٹ کریں گے، لیکن اسرائیل ان کو جو ہے تو بہت زیادہ ہوگا. تو پھر تو اس کے اندر جو ہے پھر یہ ہے کہ بھئی تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ سیف زون میں رہیں اور اس کو
آئل کے ذریعے سے, انرجی ریسورسز کے ذریعے سے اور اوپیک وغیرہ کے ذریعے سے, جیسے آپ ریسنٹلی دیکھیے وہ ادھر بھی آؤں گا میں, ادھر تو بہت لمبا چلے. ابھی بس یہ ایسے ہی کبھی انہوں نے خلیج تعاون کا اجلاس بلا لیا, کبھی OIC کا بلا لیا, بس اس کے اندر کفن بھیج رہے ہیں. جی جی بس اس ابھی جو ہے یہی رہے گا, ابھی جو ہے یہی رہے گا. لیکن میرے خیال سے ڈبل گیم یہ کھیل رہے ہیں. ایک طرف تو وہ ان کے آقا ہیں, چاہے وہ اسرائیل ہو, اور جس سے دوستی کرنے جا رہے تھے وہ دوستی ایک دم یعنی اس میں پڑ گئی, بیچ میں اٹک گئی ہے وہ, ورنہ تو بالکل سجدہ ریز تھے, بڑھیا دوستی تعلقات بننے جا رہے تھے. ابھی اس میں حماس کی بات نظر آتا ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, تو وہ ہم دوستی کریں, برقرار رکھیں یا علیحدہ ہو جائیں. حماس کا سپورٹ تو صرف اس حد تک ہے, جو کہ بہرحال وہ بھی عربی ہیں بولنے والے اور مسلمان بھی ہیں بہرحال, اور یہ مسلمان اپنے کو کہتے ہیں. ان کو عوام کو دکھانے کے لیے دوائی بھیج دی, مرہم بھیج دیا, اپنی عوام کو بھی دکھانا ہے تھوڑا بہت نا, کہ ہم بھی اتنا نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی عربی ہیں, تو یہ دکھانے کے لیے تھوڑا اس طرح وہ ڈبل گیم کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اصل بات ہے. اچھا, ابھی جو روس کے پریزیڈنٹ انہوں نے جو ہے دورہ کیا UAE کا اور سعودی عرب کا, حالانکہ ان کے انٹرنیشنل جو کرمنل کورٹ ہے اس سے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے, اور چائنا کے بعد انہی 2 کنٹریز کے اندر وہ گئے ہیں اس سے پہلے, کیونکہ یہ اس کے ممبر بھی نہیں, یہاں پہ وہ اریسٹ بھی نہیں ہو سکتے. جی. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, رشیا تو اس وقت جو ولادیمیر پوتن ہے وہ کافی یعنی پولیٹیکلی ہی از ویری ایکٹیو, اور بہت جلدی وہ معاملات کو فوراً سمجھ رہے ہیں, نیٹو کی چال کو بھی اور پلس امریکہ کی چال کو بھی. یوکرین سے جیسے ہی انہوں نے اپنی پاور تھوڑا سا ہٹانا شروع کی, اور یہاں پمپ کر رہے ہیں, تو وہ جلدی سے بھاگ کے ادھر آنا چاہ رہے ہیں, تو یہاں ایک بڑا گیم وہ بھی کھیلنا چاہ رہے ہیں. اس وجہ سے انہوں نے عرب کا اور UAE کا جو دورہ کیا اسی وجہ سے کیا ہے. جو ایران تو ان کے سپورٹ میں ہے ہی ہے پہلے سے ہی, اور حزب اللہ بھی ہے, مان لی ہتھیار ان کو مل رہے ہیں, اور جو کچھ بھی ہے وہاں پر حوثی لوگ بھی ہیں وہ بھی ہتھیار پا رہے ہیں. تو اس لیے عرب ورلڈ کو بھی کانفیڈنس لینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اصل میں جتنا ہمدرد آپ سمجھ رہے ہو نیٹو کا یا یورپ کو یا امریکہ کو, اتنا وہ ہے نہیں ہے, اور ہم بھی بہرحال ایک پلیئر ہیں. اور سیریا میں تو بیٹھا ہی ہوا ہے وہ بارڈر پہ رشیا پہلے سے. اچھا, اسی کے اور پھر اس کے بعد اب ایرانی جو صدر ہیں ابراہیم رئیسی, وہ بھی روس کا دورہ کر رہے ہیں. جی. آج یہ سب آپ کو ملا کر کیا محسوس ہو رہا ہے اس وقت؟ کس طرف دنیا کس وقت کس طرف جا رہی ہے؟ خطے میں اپنی سپریمیسی کے لیے ہمیشہ ورلڈ پاورز کے درمیان جو ہے رساکشی رہی ہے, کشمکش والی کیفیت رہی ہے. اور روس چاہتا یہ ہے کہ انرجی کے جو سورسز ہیں, روس کے پاس بھی آئل ہے, روس کے پاس بھی گیس وغیرہ ہے, جو اس نے بڑی اس میں جو ہے کوانٹٹی میں یورپ وغیرہ کو اب تک جو ہے سپلائی کیا ہے اس نے, اور جاری ہے وہ سب اس کا کام. تو رشیا جو ہے چاہتا یہ ہے کہ رشیا بیسکلی دیکھیے ایک آرگنائزیشن ہے اوپیک, آئل پروڈیوسنگ کنٹریز وغیرہ کی جو ہے, اوپیک پلس رشیا بن کر کے ایک فورم ہے. تو یہ جو پوری وزٹ ہوئی ہے ابھی ولادیمیر پوتین کی, چاہے وہ UAE گئے ہوں, چاہے جو ہے سعودی عرب گئے ہوں, اور ابھی ایران کے پریزیڈنٹ کے ساتھ میٹنگ ہے, تو اس کے ساتھ جو ہے تو ان کا بیسک پرپس یہی ہے کہ بھئی ہم جو ہے امریکہ کے دباؤ میں آ کر کے اوپیک کوئی فیصلہ نہ کرے, ہم جو بھی فیصلہ کریں تو اپنے بلبوتے پر, اور امریکہ کا اثر و رسوخ جو ہے کافی حد تک اگر کم نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم اس کو جو ہے محدود کیا جائے اس پورے اس میں. تو بیسک اسٹریٹجی ہمیں روس کی یہی نظر آتی ہے فی الوقت, کیونکہ ہمیں لگتا نہیں ہے کہ روس جو ہے ڈائریکٹ کسی کنفلکٹ میں کودے گا اس میں, لیکن یہ ہے کہ اگر یہ جنگ جو عرب چاہیں گے تو وہ ڈائریکٹ بھی کنفلکٹ کرنے کو تیار ہے. عرب اگر چاہیں گے تو, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عرب ایسا خطرہ مول لیں گے اس وقت, کیونکہ وہ خوف میں ہیں, اور وہ چاہیں گے کہ حماس ورسز اسرائیل ہی اس کو جو ہے چاہے 2-3 مہینہ اور کھینچے یہ جنگ, لیکن وہ حماس ورسز اسرائیل ہی اس کو رکھنا چاہیں گے. وہ نہیں چاہیں گے کہ ملٹری وغیرہ اور اس کا زیادہ ہو, کیونکہ وہ جو ہے میں اس پہ جو ہے شیور نہیں ہوں. جی. اچھا, جب ایک ہمارا تو عربوں کا حال تو پھر وہ ہوا کہ گواہ چست مدعی سست, مطلب عرب نے روس اپنی آرمی بھی اتارنے کو تیار ہے, سب کچھ کرنے کو تیار ہے. روس ایک طرح سے وہ اس طرح سے سپورٹ دینے کو تیار. پیچھے حزب اللہ کو بھی اس نے یہ کیا تھا کہ کچھ یہ آئی تھی اس طرح کی رپورٹس کہ اس نے حزب اللہ کو اور حماس کو کچھ طرح سے آرم دیے ہیں. امریکہ نے الزام لگایا تھا, واللہ عالم کہاں تک صحیح ہے. لیکن جب آپ خود ہی سست ہیں تو پھر تو آپ کا قتل عام اسی طرح سے, خون تو آپ کا اسی طرح سے بہتا رہے گا. تو اب اصل میں بس بات وہی ہے نا کہ وہ خون جو بہ رہا ہے حماس کا, حماس کو پہلے سے پسند نہیں کرتے تھے. یہ مرسی و حماس ٹائپ کے لوگوں کو یہ پہلے سے پسند نہیں کرتے تھے. 2500 سے اوپر علماء اسکالرس کو جیل میں ڈال رکھا انہوں نے. تو جو بھی 2-2-4 یعنی حق کی بات کہے گا تو یہ کبھی بھی لائک نہیں کرتے تھے, آج تک لائک نہیں کیا انہوں نے. ان کو تو خالی اپنا مفاد ہے کہ عوام کو دکھانا کہ ہم عرب بھی ہیں, مسلم بھی ہیں, اور اس کے علاوہ ان کی اپنی عیش پرستی, ان کا جو عیش ہے یعنی سونے کے جہاز ہیں تو سونے کے صاحب کار ہے, تو جہیز میں لڑکی کو سونے کی ٹوائلٹ کی شیٹ آپ نے دے دی, تو وہ ان کا برقرار رہے.
اور جو ان کا حرم آباد ہے تو وہ تو اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اب اس میں اگر رشیا اگر بہت زیادہ پاور بن جاتا ہے تو وہ اس طرف پلٹ جائیں گے. فی الحال تو ابھی امریکہ کے پالے میں ہے وہ. اچھا، یہ ایک بات کسی حد تک آپ کو لگتا ہے کہ چاہے کسی بھی وجہ سے شیعہ سنی اختلاف اس جنگ کے نتیجے میں جو جنگ جاری ہے یا عجم عرب، اب اس کا کوئی ذکر کرنا کسی بھی وجہ سے یہ سب لوگ کہیں نہ کہیں ایک جگہ پہ کہیں یکجا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس وقت میں؟ موجودہ حالات تو یہ تو آپ نے بہت ہی ٹیکنیکل سوال اس وقت کر دیا ہے، کیونکہ جو ایران کی امیج پہلے بنی تھی آیت اللہ خمینی سے لے کے احمدی نژاد تک. میں ایران گیا تھا گھومنے کے لیے جب میں دبئی میں تھا، تو احمدی نژاد کی حکومت ہی دیکھنے گیا تھا کہ سماج میں کیا بدلاؤ آیا ہے. میں گھوما وہاں، اچھی طرح سے دیکھا، میں نے پوری اسٹڈیز کی. اس کے بعد جب وہ آئے روحانی، جن کو معاف کیجیے گا ورڈ پتہ نہیں مجھے بولنا چاہیے نہیں، کہ میں ان کو حسن غیر روحانی کہتا تھا. تو بہرحال روحانی صاحب وہاں پر آئے تو بالکل ایسا لگا کہ اب وہ ایران نہیں جو پہلے والا تھا، کیونکہ جو رول ان کا عراق میں تھا، جو ان کا سیریا میں تھا، جگہ تھا سوائے سنیوں کو نقصان پہنچانے کے اور کچھ نہیں تھا. لیکن اب وہ تیسرے فیس میں پھر آ گئے ہیں کہ اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہنا اس وقت مناسب سیاسی طور پہ نہیں ہے، چونکہ اب وہ چاہے سیاسی حالات جیسے بنے ہوں، اب پھر وہ سپورٹ میں کھڑے صرف وہی دکھائی دے رہے ہیں. حوثی کیا ہیں؟ وہ بھی شیعہ ہیں. یہ حزب اللہ کیا ہے؟ وہ بھی شیعہ ہے. ایران کیا ہے؟ وہ بھی شیعہ، چاہے وہ سیاسی طور پر ہو، چونکہ پرو رشیا ہیں. حماس سے سنی ہے، اور حماس تو سنی ہے، پیور سنی ہے، دیندار ہیں. اب حزب اللہ کے اندر کچھ لوگ ایسا بھی نہیں ہے خالی پیورلی 100% شیعہ ہیں، اس کے اندر کچھ سنی بھی شامل ہے. غلبہ تو انہیں کا ہے. ہاں، غلبہ ان کا شیعوں کا ہوگا. ہے. تو یہ کسی حد تک کیوں بھائی صاحب، کسی حد تک اس چیز نے ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ امید کوئی کرنا ہے کہ یہ ایک جگہ یکجا ہو سکیں اس طرح سے؟ ایکچولی مشرق وسطیٰ میں سپریمیسی کی جنگ ہمیشہ سے رہی ہے، چاہے ایران ہو چاہے عرب ہوں، اور ایران اپنی سپریمیسی چاہتا ہے مسلم ورلڈ میں. تو اس کے لیے وہ بہت سارے جو ہے مینز ہیں، اور ابھی تک جو کچھ تاریخ بتاتی ہمیں اسلامی جو سو کالڈ اسلامک ریولوشن ایران میں آیا اور اس کے بعد سے، کہ ایران نے زبانی جمع خرچ کے علاوہ ابھی تک گراؤنڈ پہ کچھ نہیں کیا ہے. اور جو ہے اس نے کچھ ہتھیار دیے حماس کو، اب پتہ نہیں دیے نہیں دیے، یا جو بھی آئے ایران سے آئے، کسی اور ذریعے سے آئے، جیسے بھی آئے. لیکن جو آپ کا جو ہے مطلب ایران کا جو بیسک جو ہے ایک طرح سے مطلب خواہش ہے، یا جو سپریمیسی ایران چاہتا ہے، تو وہ حماس کو اتنا اسٹرانگ نہیں دیکھنا چاہے گا ایران کبھی بھی. ایران اپنا پورا وہ چیز تو آپ لڑائی تب لڑیں گے جب آپ کا خود کا وجود بچے گا. نہیں، ایران کے وجود کو خطرہ نہیں ہے. ایران کے وجود کو خطرہ نہیں ہے اس پورے تنازع سے. جیسے میں نے اپنی تمہیدی گفتگو میں کہا، اسرائیل کی وجہ سے، اسرائیل کا جو ایکسپینشن کا ہے، جو تیسرے فیس میں اسرائیل 2013 سے اس کے اندر داخل ہو چکا، 2 تو اس نے پورے کر لیے، وہاں پر جا کے آباد ہونا، ریاست اپنی قائم کرنا، تیسرا عالمی حکومت کو اپنی قائم کرنا. اس کے اندر اسرائیل 2013 سے آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے چل رہا ہے اسی اپنے تیسرے فیز کے اندر. تو اس سے سبھی کو خطرہ ہوگا. لیکن اب دنیا کا سینیریو اگر تھوڑا سا دیکھیں اب تو بدل رہا ہے. جیسے ابھی بات ہوئی تھی کہ اس کے اندر ابھی یہ آیا تھا کہ روس کے ایک رپورٹ، جرمنی اس کے اندر ایک رپورٹ آئی تھی کہ روس کے بارے میں، کہ روس کو 6 سے 10 سال لگیں گے دوبارہ کھڑے ہونے میں، کیونکہ یوکرین جو ہے کہ محاذ اب ٹھنڈا ہو رہا ہے، کیونکہ اب اس کو کوئی مدد نہیں ملے گی تو کیا ہوگا اس کو یوکرین کو. جیسے ابھی بیچ میں نے بات بھی کی تھی، امریکی کانگریس نے اس کو نہیں دیا، ایڈز دینے کے لیے منع کر دیا، ابھی نہیں دے رہا اس کو پیسہ وغیرہ. تو اس نے کہا 6 سے 10 سال لگیں گے دوبارہ سے روس کو کھڑا ہونے میں، نہیں بلکہ ناٹو پہ اٹیک کرنے کے لیے، ناٹو کنٹریز کے اوپر. کیونکہ یورپ تو اب نہیں جھیل رہا ہے اس کو، یوکرین کو کب تک کرے گا برداشت؟ 1 سال کر لیا انہوں نے برداشت، جنگ لمبی کھنچ گئی. تو اس طرح سے، بلکہ اس نے پولینڈ نے تو کہا کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور وہ 3 سال کے اندر ہم پر حملہ کر دے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو یہ اس طرح سے جو محاذ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، اب ہم اگلے سال کے اندر بھی انٹر ہو رہے ہیں، کچھ ہفتوں کے بعد، 2 ہفتوں کے بعد ہم انٹر ہو جائیں گے. تو کیا دنیا میں واقعی ایک جنگ پھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ جنگ پھیل رہی ہے، اور سب سے تشویشناک پہلو یہ ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے اسی طرف موو کر رہی ہے جو حالت لیگ آف نیشنز کی تھی. جی ہاں. کیونکہ آپ جو ہے ابھی آپ دیکھیے موسٹ ریسنٹلی، شاید کل کی بات ہے، کہ ایک ہے آرٹیکل 99 اقوام متحدہ کا. وہ UN سیکریٹری جنرل کو وہ خصوصی اختیار دیتا ہے کہ وہ جب عالمی سطح پر امن عالم کو خطرہ لاحق ہو تو وہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس طلب کرنے کی گزارش کر سکتے ہیں. یہ انہوں نے آرٹیکل 99 کا حوالہ دیتے ہوئے 99 کا دفعہ 99 کے تحت انہوں نے ایک میٹنگ طلب کی ہے. متحدہ عرب امارات کی جانب سے، یعنی UAE کی جانب سے ایک فریش ریزولوشن قرارداد پیش کی جا رہی ہے، اور اس وقت شاید چین جو ہے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے صدارت کے عہدے پر فائز ہے، جو کہ ایک ایسی سیٹ ہے جو کہ ہر مہینے
ریوالو ہوتی ہے یا وہ جو ہے تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو اس وقت شاید جو چیئر ہے UNSC کا پریزنٹ تو وہ چائنا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر دیکھیے سب سے بڑی مشکل کیا ہے. مشکل ہے ویٹو پاور. اگر سارے کنٹریز مان لیجئے کہ ایک طرف ہیں، لیکن اگر کسی نے بھی جس کے پاس ویٹو پاور ہے اور اس نے ویٹو کا استعمال کر دیا، تو اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کنفلکٹ پورے دنیا میں بڑھے گی. اور سب سے بری چیز یہ ہے، اور دنیا کی ہر قوم کو اور ہر باشعور انسان کو، ہر شخص کو، باشعور طبقے کو سماج کے سوچنا چاہیے، چاہے وہ جس نہج پر ہو، جس بھی اس پہ ہو، کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ خطرے کی گھنٹی ہے، دنیا کے وجود کے لیے تشویشناک ہے کہ بھئی اگر اقوام متحدہ جیسے ادارے فیل ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، تو پھر ہم جو ہے عالمی جنگ کی اور بڑھیں گے. اور جو بھی ملک چاہے وہ علاقائی طور پہ اگر مضبوط ہے تو وہ اپنے علاقائی کمزور ملک پر اٹیک کرے گا. تو ایک اس طرح کی راہ ہموار کر دی ہے امریکہ نے خود. اب چھوٹے چھوٹے دیش جو لوگ علاقائی طرف سطح پہ قوت رکھتے ہیں تو وہ بھی امریکہ کو بولتے ہیں کہ تم نے تو عراق میں یہ کیا، تم نے یہ کیا، اگر ہم نے کیا تو پھر ہم نے کون سا برا کیا، تو آپ کون ہیں ہمیں جو ہے سرمن دینے جو آپ کہہ رہے ہیں اقوام متحدہ تو یہ سب جو ہے چیزیں آ رہی ہو چکے ہیں. اچھا اب سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بھی بلا لی، اس کا اعلیٰ کار امریکہ ویٹو کر دے گا. جی بالکل. رزلٹ کیا نکلے گا وہیں کا وہیں، پھر وہیں کھڑے رہیں گے ہم یہاں پر. لیکن اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں اس خطے کے اندر، آپ دیکھ رہے ہیں حوثی بھی لگاتار اٹیک کر رہے ہیں جی. اور انہوں نے اسرائیل کے جو کچھ جو ویسے مال بردار جہاز سے ان پر بھی اٹیک کیا اور پیچھے اور بھی اٹیک کرا. تو ادھر سمندر کے اندر بھی جنگ بڑھ رہی ہے. ابھی پیچھے ایک اور اس پہ اچھا ادھر کچھ صومالی وہ بھی آ گئے تھے اس میں، جو بعد میں پھر امریکہ نے ان کو تھریٹ کیا اس طرح سے، وہ ایک جہاز پیچھے چھڑایا بھی گیا ان سے اور پھر وہ چلے گئے. واللہ عالم کیا اس وقت سمندر کے اندر بھی ایک جنگ کا خطرہ ہے، جنگ کا خطرہ بڑھ کے وہاں پہ لگاتار وہ راکٹوں کی بارش کر رہے ہیں ادھر سے. لیکن ادھر سعودی عرب نے سعودی عرب کا ایک اور اسٹیپ آیا ابھی. اس نے امریکہ کو کہا کہ تم یمن کے اگینسٹ کوئی کارروائی نہیں کرو گے. دیکھیے سعودی عرب نے تو ایک کارنامہ یہ بھی انجام دیا تھا کہ حوثیوں نے جو راکٹ داغا اسرائیل کی طرف، اس کو راستے میں گرا لیا، مار گرا لیا. میں اس وقت کی کنڈیشن کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ چاہتا کیا ہے، کہ ایک تو وہ راکٹ بھی وہاں نہ گرنے پائے اسرائیل کے اوپر ہی، وہ ایک طرح اس پہ حملہ بھی نہ کیا جائے. حالانکہ خود بھی حملہ کرتا رہا ہے، خود بھی لگاتار اٹیک وہاں پہ کرتا رہا ہے سعودی عرب بھی. تو اس سب میں وہ خطرہ سب اپنی حکومت کو دیکھ رہا ہے، چونکہ وہ ایران کا انفلوئنس ہے. کسی اور پس منظر میں دیکھیں کہ اب یہ جنگ واقعی پھیل رہی ہے اس طرح. ابھی تک تو پھیل رہی ہے، پھیلنا نہ چاہیے. حالانکہ امریکہ نے بھی کہا ہے، اپنے ہی چیف فوج کے جو چیف تھے اس کی تلاشی لے ڈالی. اتنا خوف میں نتن یاہو ہیں اس وقت کہ اپنے ہی چیف کمانڈر پہ بھروسہ ان کو نہیں رہ گیا ہے. تو اسرائیل نے کبھی زندگی کبھی معافی نہیں مانگی. لبنان کے جو ایک فوجی کل اس میں ایک ختم ہو گیا، اس سے جو اٹیک کیا اس نے، اس کے لیے اسرائیل نے اپولوجی کی ہے. اس کے لیے اسرائیل کا یہودی بھی نتن یاہو کے خلاف کھڑا ہوا ہے. وہ سب گھیر رہے ہیں، سب گھیراؤ کر رہے ہیں، پردرشن کر رہے ہیں. شکاگو کے اندر وہ یہودی اسٹوڈنٹ ہی لڑکے لڑکیاں بیٹھے تھے اتنی گہری ٹھنڈ کے اندر ہی. تو پوری دنیا میں ایک بھی مظاہرہ اسرائیل کے فیور میں نہیں ہوا ہے. پوری دنیا عوام الگ چیز ہے، حکومت الگ چیز ہے. کے خلاف جو ہے عدالتی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی ہے. چھوٹا سا معمولی سا نتن یاہو کے خلاف کرپشن وغیرہ کے جو چارجز تھے تو اس پہ کارروائی عدالتی دوبارہ شروع ہو گئی ہے. ایسی بھی میڈیا رپورٹس آنی، ہاں اس کے اندر شروع ہو گئی، پرسوں سے اس کا شروع ہو گیا، اس کا ٹرائل وغیرہ چل رہا ہے. تو وہاں تو یہ غزہ واقعے سے بہت پہلے سے جو ہے، کئی مہینے پہلے سے کئی لاکھ جو ہے اسرائیلی سڑک پہ تھے اور وہ لوگ جو ہے مظاہرے جاری تھے. اس کو دبانے کی بھی کوشش ہے. ایک چیز جو بالکل فیکٹ ہے اور جو چیز بالکل دکھائی دے رہی ہے کہ نتن یاہو کی کرسی جائے گی، نتن یاہو کی کرسی جائے اس سے بالکل فیکٹ ہے. لیکن وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے کہ بھئی جو وہاں کی اپوزیشن ہے وہ بھی فار رائٹ ہے. تو وہاں کی اپوزیشن بھی انتہا پسندوں کے ہاتھوں میں ہے. تو اس لیے بہت مشکل ہوگا کہ بھئی کیا ہے، کیسا ہوگا. تو اس لیے کشیدگی تو ابھی برقرار رہے گی وہاں پہ، ابھی کوئی حل نہیں. حماس کی جیت یہ ہے کہ حماس کے اندر جو وہاں لوگ ہیں، اس کے اندر غزہ کے اندر ابھی تک حماس کے خلاف کوئی مظاہرہ نہیں ہوا وہاں پر. یا لوگ اتنی قربانیاں دینے کے باوجود اس کی، اور اگر کسی کے فیور میں اس کی عوام ہوتی وہی اس کی طاقت ہوتی. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. تو اس وجہ سے کہ وہ بھی ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، حالانکہ قربانیاں دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہاں پر اس کے اندر. تو اس لحاظ سے کیا واقعی ایک بہت بڑی جنگ آنے والے، جس کے بارے میں پیشن گوئیاں بھی کی گئی ہیں. اس خطے، یہ خطہ پورا کا پورا اندر ایک جنگ کے اندر، کہ بہت بڑی جنگ اگر جس کے امکانات نظر آئیں، خدا کرے کہ نہ ہو، نظر آ رہے ہیں. لیکن اس جنگ نے ایک چیز پھر سے یاد دلا دی ہے کہ آپ طاقت کے نشے میں چاہے کتنے چور ہوں، آپ نے 4 کروڑ کلو گرام بم گرا چکے ہیں آپ اب تک. 4 کروڑ کلو گرام بم غازہ جیسے 40 کلومیٹر 40/9 کلومیٹر کے ایریا کے اوپر ہی. بہت چھوٹا سا ایریا ہے، بہت ہی معمولی سا ایریا. 25 لاکھ کی آبادی الہ آباد شہر کے برابر ہے.
تو دنیا کے سامنے ایک چیز تو بہرحال آ گئی کہ یہ ایٹم بم، میزائلیں، 200 کروڑ کی آبادی اور نیٹو فلانا یہ سب رکھا رہا تھا، عوام اگر کھڑی ہو جائے تو اتنی سی آبادی کو آپ 70 دن کے اندر زیر نہیں کر پائے آپ. ویتنام میں کیا حال ہوا تھا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. تو عوام اگر کھڑی ہو جائے گی تو پھر اس ساری سپر پاور بھی آپ کی رکھی رہ جائے گی. اچھا آخر واحد صاحب مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ مستقبل ابھی کوئی روشن نہیں ہے اور کوئی امید افزا مستقبل دکھائی نہیں دے رہا ہے. کنفلکٹ پورے دنیا میں بڑھ رہا ہے اور جو انتہا پسند قوتیں ہیں، ایون اگر ہم جمہوری ممالک کا بھی جائزہ لیں تو وہاں بھی انتہا پسند قوتیں اقتدار پر حاوی ہوتی جا رہی ہیں، جو کہ نیک شگون نہیں ہے. تو اس کے لیے جو ہے کوشش یہی ہو کہ جو بھی امن پسند لوگ ہیں یا جو لوگ امن چاہتے ہیں، تو ایک تو سورس آف انفارمیشن جو ہے، اصل مسئلہ ہے سورس آف انفارمیشن. ہم گوگل کو بولتے ہیں، گوگل ہے جو بھی ہے، لیکن اس پہ ہمیں انفارمیشن وہ نہیں ملتی جو ہم چاہتے ہیں. ہمیں وہی انفارمیشن ملتی ہے جو وہ ہم کو دینا چاہتے ہیں. تو اس لیے جو ہے تو انفارمیشن کے ذرائع تبدیل ہونے ہوں گے اور ہمیں بہت ساری جو ہے تو لکھنے پڑھنے کی عادت ڈالنی ہوگی اور اپنے جو ہے تو ایک براڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. تو وسعت قلبی اور وسعت نظری یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جی بس لاسٹ کمنٹس، چائنا کا رول اس کے اندر کیا رہے گا؟ دیکھیے چائنا کا رول تو بہت کلیئر ہے کہ چائنا ابھی تک تو ایک لحاظ سے یعنی دنیا میں کہیں ڈائریکٹ جنگ میں تو نہیں کودا، لیکن انڈائریکٹ میں ہمیشہ آگے رہا. تو چائنا کا رول ظاہر ہے پرو رشیا ہی رہے گا، اینٹی امریکہ ہے وہ. امریکہ کو جو ہے چائنا سے خطرہ ہے، چائنا کو امریکہ سے خطرہ ہے. تو چائنا اور رشیا نے اگر ہاتھ ملا لیا تو پھر نیٹو امریکہ کو بھی بہت زیادہ یعنی بیلنس آف پاور پھر بگڑے گا. تو چائنا بھی کافی ایکٹیو نظر آ رہا ہے، وہ پاکستان میں، افغانستان میں، ہر جگہ وہ بھی انوالو ہونا چاہ رہا ہے اور ایک بڑی پاور ہے. تو چائنا کا رول بھی اسی طرف ہوگا. تو جو آپ کہہ رہے ہیں ڈائی پول گورنمنٹ، اب یہی دیکھنا ہے کہ پھر بائی پولر دنیا، ہاں وہی بائی پولر پھر وہی ہو جائے گی. تو یہی بات ہو رہی ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، اور جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. جی بہت شکریہ. ناظرین تو ہم نے دیکھا کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ شاید پاور آف بیلنس جو ہے یا دنیا کی پاور وہ بھی چینج ہو رہی ہے، کیونکہ چائنا اور روس، جیسے میں نے ابھی پولینڈ کا حوالہ دیا، اس نے کہا کہ ہمیں 3 سال اٹیک کرنے میں اس کے لگیں گے، یورپ یا ناٹو کو، روس کو اٹیک کرنے میں. اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ اٹیک کرے گا یا کچھ کرے گا، اس نے کہا وہ اٹیک کرے گا اور 3 سال کے اندر اتنا پاورفل ہو جائے گا روس. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں. اور اچھا پھر اس خطے کے اندر سبھی کے مفاد اس وقت وابستہ ہیں اور ساری دنیا، جیسا آپ نے کہا تھا، دنیا یہیں پر اکٹھا ہو جائے گی. ہم دنیا کو اسی خطے کے اندر اکٹھا ہوتا ہے دیکھنا ہے. چائنا بھی اسی خطے کے اندر اکٹھا ہو رہا ہے، امریکہ پہلے سے وہاں موجود ہے، یورپ کے پہلے سے وہاں پہ مفاد موجود ہے. اب روس کی وہاں پر انٹری ہو جانا مطلب کل دنیا کی طاقتیں وہیں پر اکٹھا ہو رہی ہیں. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ میدان جنگ بنے گا. اور اگر واقعی یقینی طور اگر اس کا کوئی حل نہ کیا گیا اور یہ جس طرح سے اقوام متحدہ یا UN وغیرہ کی اگر حالت وہی لیگ آف نیشن کی طرح سے ہوئی اور یہ دنیا کی یہی 5 چودھری بیٹھ کر کے ویٹو کرتے رہے، تو دنیا کا مستقبل کس طرح سے ہوگا سوچنے کا مقام ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جنگ نہ بڑھے اور یہیں پر اس کا فیصلہ ہو جائے. اور جو کہتے ہیں کہ 2 ریاست یا اس کا جو 2 نیشن کا جو تھیوری دی جاتی ہے اس کے اندر عمل ہو جائے، کیونکہ یہ نہیں ایک دوسرے کو کوئی مٹایا جا سکے. یہ بھی اس وقت جو ہے پاسبل نہیں، لیکن جب سامنے والا ماننے کو تیار نہ ہو، خطرہ بڑا ہے. دعا کیجئے کہ ایسا نہ ہو. آپ دونوں حضرات کا پروگرام میں شمولیت کے لیے تہہ دل سے شکریہ. شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. تو ناظرین آپ کے مسائل میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.